बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कुरान पाक में सूरह अंबिया में अल्लाह ताला फरमाता है, इंसान कुछ ऐसा जल्दबाज है, गोया जल्दबाजी से ही बनाया गया है। मैं तुम लोगों को अनकरीब अपनी निशानियां दिखाऊंगा, तो तुम जल्दी ना करो। ये है वो पैगाम जो आप लोगों के वसवसों का सही जवाब देगा। जो सोचते हैं और कहते भी हैं कि तहज्जुद की दुआ तो रद्द होती नहीं, फिर हमें क्यों नहीं मिला? तो अल्लाह जवाब दे रहा है, इसलिए जिसने बनाया है हमें, वो बखूबी हमारी सोचों से वाकिफ है। वो जानता है कि अब जिन हालातों में मैंने इंसान को डाला है, वो क्या करेगा, क्या सोचेगा, कौन हिम्मत रखेगा और कौन खो देगा। कुछ लोग ये जतलाते हैं कि अल्लाह तो दुआ का हुक्म देता है, तहज्जुद की कबूलियत का भी कहता है, तो इतनी मेहनत के बाद भी क्यों न दिया। देखें, भले ही आज आपकी अकल में ये बात नहीं आ रही कि अल्लाह देर क्यों कर रहा है, आपकी मर्जी का फैसला क्यों नहीं हो रहा, लेकिन अगर आपने हिम्मत न हारी और यकीन कायम रखा तो मौजज़ा ज़रूर होगा। ज़रूर कुछ ऐसा करेगा वो कि आप खुश और मुतमईन हो जाएंगे। जब ऐसा मुकाम आ जाए जब अकल में आपको मामलात ही समझ में ना आ रहे हो, वहाँ सिर्फ सब्र और दुआ करनी चाहिए, क्योंकि जब आपको समझ ही नहीं आ रहा तो मतलब अल्लाह की कुछ ऐसी मसलिहतें हैं जो उसने आपसे पोशीदा रखी हुई है। और यहाँ बात यह आती है कि हम यकीन अल्लाह पर रखते कितना है। क्या वाकई हम ये बिलीव करते हैं कि वो हमारे लिए अच्छा फैसला करेगा? उसे ज़्यादा फिक्र है। अगर हम ये सोचते हैं तो डिप्रेशन नहीं होगा, दिल नहीं टूटेगा, मायूसी नहीं होगी। तो जिसे रब के फैसलों पर यकीन होता है ना, तो वो माजी के दुख में नहीं गिरे रहते और ना ही मुस्तकबिल के खौफ में मुब्तला होते हैं। जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह मुल्क में फरमाया है, और तुम लोग जो अपनी बात छुपाकर कहो या उसे बुलंद आवाज़ में कहो, अल्लाह सीने की छुपी हुई बातों को खूब जानता है। उस रब को बहुत पसंद है जब आप आधी रात में नींद कुर्बान करके उसके सामने बैठ जाते हैं, उसे अपने वसवसों के बारे में बताते हैं, मुस्तकबिल के खौफ के बारे में बताते हैं, फिर फूट फूट कर रो रो कर उसे जिद करके मनाते हैं, उसे बताते हैं कि क्या चीज़ है जो आपको बेहद उलझाए हुए है, जो आपको परेशान कर रही है, सब्र करने से रोक रही है। और जब तक ये बातों का सिलसिला चलता है, जब तक रूह बहुत मुतमईन रहती है, दिल को सुकून भी मिलता है। लेकिन जैसे ही आप उठते हैं तो दिल दुखना, खौफ में आना और वसवसों में आना शुरू हो जाता है। वजह क्या? क्योंकि जब तक इंसान नमाज पढ़ रहा होता है, दुआ कर रहा होता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी अल्लाह से इस तरह जुड़ी होती है कि कनेक्शन बिल्कुल क्लियर आ रहा होता है। और जाहिर है जब नमाज से फारिग हुए दुनिया के कामों में लगे तो ध्यान अल्लाह ताला से हटने लगता है। यही वजह है जो इंसान वसवसों में गिरफ्तार रहता है। अब गलती किसकी है? क्योंकि अब आप अपना ध्यान अल्लाह से हटाकर हालात को देखना शुरू कर देते हैं कि अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं, हालांकि मनाया तो अल्लाह को बहुत ज़्यादा था, और जिस वक्त मना रहा था दिल में सुकून भी आ गया था, जवाब भी मिल रहा था, जैसे मेरी सुन ली गई है। लेकिन तब क्यों ऐसा हुआ? बाद में तो रिजल्ट कुछ भी सामने नहीं आ रहे। तो इस ख्याल को कहते हैं अकल में फंसना। अल्लाह वही का वही है, खो आप जाते हैं अपने ख्यालों की बदौलत दुनिया के धोखे में। उस रब की शान में ये है ही नहीं कि वो आपको खाली हाथ लौटाए। तो इसलिए अल्लाह ने कुरान पाक में सूरह मुल्क में फरमाया, क्या वो शख्स जो मुंह के बल औंधा चल रहा है ज्यादा राह रास्त पर है, या वो शख्स जो सीधी हालत में सही राह पर गामजन है? अब रब पूछ रहा है कि अगर हर चीज़ तुम्हें पता हो कि कैसे करनी है और फिर भी तुम गलत रास्ता इख्तियार करो तो ठीक रहेगा क्या? तो जब वो सब गाइड कर रहा है फिलहाल के लिए, चीज़ों को दूर करके कुछ आपकी प्रोटेक्शन कर रहा है, कुछ सब्र का इम्तिहान ले रहा है, तो फिर ये नाउम्मीदी क्यों, इतनी मायूसी? ये गलत राह नहीं तो और क्या है? उस रब को इतना प्यार है आपसे, इतनी फिक्र है कि ऐसी जवानी में तहज्जुद की लगन लगवा दी। क्या ये इत्तेफाक की बात है कि अपना कुर्ब अता कर दिया? वो आपके लिए क्यों गलत फैसले करेगा? वो क्यों ऐसा करेगा जिसमें आपकी खुशी शामिल ना हो? क्यों ऐसा करेगा कि आपको तकलीफ मिले और आपकी खुशी पूरी ना हो? अगर ये करना होता तो दुआ की तौफीक या उसका ख्याल क्यों देता, और उसको मनाने का ख्याल आपके दिल में क्यों आता? जब वो कहता है तुम जहाँ कहीं भी हो मैं तुम्हारे साथ हूँ, आपको खुद से पूछना होगा कि आप कहाँ हैं। अल्लाह जो पैगामात और निशानियाँ आप तक पहुँचा रहा है, क्या आप वाकई उन पर यकीन करके बैठे हुए हैं? और याद रखें, अल्लाह ताला ने जो भी अपने कलाम में फरमाया है वो सच्चा है,
اب کام آپ کا ہے اس پر عمل کرنا، نہ کہ سوال کرنا کہ اب سب ہمت ختم۔ اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا ہے کہ میں کافی ہوں۔ اب سوال یہ ہے کیا ہم کافی سمجھ رہے ہیں اسے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ زبان سے صرف اقرار کر رہے ہیں اور دل میں کہیں نہ کہیں کبھی کسی سے کچھ کہہ دیا تو کبھی کسی کی ہاں میں ہاں ملا دی اور اسی راہ پر چل پڑے؟ کیا ساری ہمتیں کھو کر مایوسی کے اندھیروں میں جاتے جا رہے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں، بہت سے لوگوں کو آج کا دن بھی نصیب نہیں ہوا، بہت سے لوگ آج بھی روزی کے لیے بھٹک رہے ہوں گے، بہت سے اپنوں کی زندگی بچانے کے لیے انتظامات کر رہے ہوں گے، بہت سے لوگ آج بھی بھوکے سو جائیں گے، کچھ لوگ بنا چھت کے سو جائیں گے۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جو بہت چھوٹی چھوٹی معمولی سی لگ رہی ہوتی ہیں کیونکہ آسانی سے مل گئی نا ہمیں، جبکہ یہ کسی دوسرے کے لیے بہت بڑی ہوتی ہیں اور وہ کتنا ترس رہے ہوتے ہیں۔ اور ہمیں اللہ نے کیا نہیں دیا؟ بہترین گھر، رزق، والدین اور نہ جانے کیا کیا، پھر بھی اس سے شکوے ہیں کہ اب تک ہماری صبر سے کی گئی دعاؤں کا جواب کیوں نہیں دیا، کیوں صلہ نہیں دے رہا؟ ہم نے تو غور ہی نہیں کیا ان نعمتوں پر جو کسی دوسرے کے لیے بہت بڑی ہوتی ہیں، لیکن ہم نے غور صرف ان باتوں پر کیا جن سے محروم ہیں ہم، اس لیے کیونکہ اس سے ہمیں آزمایا جا رہا ہے اور آزمایا جائے گا، اور یہ جو آزمایا جا رہا ہے اس میں بھی ہماری بہتری ہے، اور ہم ان باتوں کو سمجھنے کے بجائے فوراً موازنہ شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں تو مزے میں ہے، اس کو تو سب آسانی سے میسر ہے، بس ایک مجھے محروم رکھا ہے، اور یہ غلطی کر کے آپ آنے والا نیا اجر سب ضائع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ دیکھ لینا کہ اس آزمائش کے ذریعے اس نے دنیا اور آخرت میں کیا کیا دینا ہے آپ کو، تو کبھی بھی غلطی سے ایسے الفاظ زبان پر نہیں لے کر آئیں گے۔ تو یہ بات ہے ہماری سوچ کی، ہماری سوچ کے زاویے کی۔ انسان جو آدھے سے زیادہ ختم ہو جاتا ہے نا، وہ اپنی سوچوں کی وجہ سے ہو جاتا ہے، اور یہ جو ڈپریشن اور نا امیدی میں سب سے زیادہ جاتے ہیں، وہ لوگ خود ہی خود کہیں نہ کہیں خیالات بننا شروع کر دیتے ہیں کہ اب میرے ساتھ مستقبل میں یہ ہو جائے گا، اب مجھ سے یہ چیز دور کر دی جائے گی یا لے لی جائے گی۔ یہ سب ہمارے اپنے بنائے ہوئے خیالات ہوتے ہیں جس سے ہم ٹوٹ رہے ہوتے ہیں۔ آپ اللہ والوں کی شان دیکھیں، جن لوگوں کو ان کی صحبت میں بیٹھنا نصیب ہو تو وہ یہ بات بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ کتنے توکل اور ایمان پر قائم ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا فوکس نہیں ہٹتا۔ جب انسان کا فوکس اللہ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے نا تو وہ بالکل ٹھیک رہتا ہے۔ جیسے ہی اس کا دھیان معاملات کی طرف گیا، اسباب کی طرف گیا، وہیں وہ وہاں ایک بھربھری مٹی کی طرح ریت میں جیسے گل مل جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ اس چیز سے آپ نے خود لوگوں کو بچانا ہے، اور یہ کوئی اور نہیں کرنے آئے گا آپ کی زندگی میں۔ آپ کو انسان بنا کر بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ آپ کے ذمہ تو بہت سے کام، بہت سی ذمہ داریاں ہیں، آپ نے بہت سے کام ایسے انجام دینے ہیں، دوسروں کی زندگیاں سنوارنی ہیں۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا ہے، تو اب یہ کوشش اور پریکٹس بھی آپ کو خود کرنی ہوگی کہ آپ اپنا فوکس اللہ تعالیٰ کی طرف کیسے قائم رکھتے ہیں، اور آپ یہ کوشش کیسے کرتے ہیں کہ جو آپ مانگ رہے ہیں اس پر قائم رہنا، اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب میرے لیے بہترین کرے گا۔ یہ سب کوئی اور اگر آپ کی ہیلپ نہیں کرے گا کہ آپ اپنے آپ کو ایسا بنا لیں، کوئی سمجھا تو سکتا ہے آپ کو، لیکن پابند آپ کو خود کرنا ہوگا۔ اور ان ویڈیوز کو بنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قرآن کے پیغام کو پہنچانے کا یہ مقصد ہوتا ہے، کیونکہ یہ سب اصل پیغام ہے۔ ہم خود سے جتنی بھی باتیں کر لیں وہ شاید کوئی معنی نہ رکھیں، لیکن جو اللہ فرما رہا ہے اگر اس پر ہم قائم ہو گئے تو یقیناً ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اتنے لوگوں کو شفا مل رہی ہے، معجزے ہو رہے ہیں اس کلام الہی کے ذریعے، تو ہم موڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کہہ چکا ہے اور راستہ دکھا رہا ہے کہ تمہیں ایسا کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا ہے۔ اب جب کر رہے ہیں تو پھر انتظار کریں، اور انتظار کے بعد آپ کو خیر والا اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہم سب کو ہر حالات میں ثابت قدم رکھے۔ دیکھیں، جب انسان اللہ سے دور ہونے لگتا ہے تو اس کی روح کمزور ہونے لگتی ہے، اور پھر انسان کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ ان مسائل سے کیسے نکلے گا۔ اور ہم سبھی لوگ دنیاوی معاملات میں اتنا پڑ چکے ہیں اور اتنے مٹیریلسٹک ہو چکے ہیں کہ ہمیں کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے کہ ہم اس سب سے کیسے نکلیں۔ دیکھیں، ہمارے پاس تو قرآن پاک جیسی کتاب موجود ہے، تو ہمارے لیے تو پریشانی، ٹینشن، ڈپریشن جیسا سوال پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان بھی بچہ آج ڈپریشن میں ہے، کیونکہ جب انسان کو اللہ کے بارے میں علم نہ ہو، اس کی طاقت کے بارے میں علم نہ ہو، اور کوئی انسان اتنی بری طرح سے شکست کھا چکا ہے، ٹوٹ چکا ہے،
اور شیطان پھر یہ وسوسے ڈالے کہ اب تمہاری لائف تو بلینک ہو چکی ہے اور اب تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں سے انسان بہت بری طرح سے ڈپریشن میں جاتا ہے اور لوگ یہ تک کہنے لگتے ہیں اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، زندگی خراب ہو چکی ہے، کچھ نہیں ہونا میرا۔ حالانکہ یہ سب ہماری کم علمی ہے، اللہ کے بارے میں بنائے ہوئے خودی سے گمان ہے۔ اگر ہم نے اس کلام پاک کو صحیح طریقے سے تھام لیا ہوتا نا اور بہت اچھے سے سمجھا ہوتا تو اگر آج ہم آزمائش میں بھی ہیں، درد میں بھی ہیں، تو اس سب سے نکلنے کا ہمیں کم از کم راستہ تو معلوم ہی ہوتا۔ تو یہ بھی کوشش کیا کریں کہ ان ویڈیوز کا آپ کو آپ کے ارد گرد اگر کوئی ضرورت مند نظر آئے تو آپ انہیں یہ ویڈیوز ضرور شیئر کیا کریں۔ آپ لوگوں کے حصے میں یہ نیکی آئی ہے تو اس کام میں آگے بڑھیں۔ کیا پتہ آپ کے ایک شیئر سے کس کی زندگی پلٹ جائے اور کس کو کتنی موٹیویشن مل جائے، کون اللہ کے قریب آ جائے۔ دیکھیں، دعاؤں میں وسوسے آنا، دعاؤں پر یقین نہ آنا، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہیں بہت وسوسے آتے ہیں، یقین ہی نہیں آتا کہ کوئی راستہ بنے گا، تو دیکھیں سب سے پہلے سمجھنے کی بات ہے انسان کی تخلیق ایسی ہے جسے وہ آج تک خود بھی نہیں سمجھ پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی صورت میں ایک ایسی مخلوق پیدا کی جس کو تمام مخلوق پر ترجیح دی، لیکن افسوس یہی انسان کو سمجھ نہیں آتا، اور جو سمجھ جاتے ہیں انہیں پھر زندگی میں کچھ مشکل نہیں لگتا۔ جب ہم آزمائش میں آتے ہیں تو وہ وقت ہوتا ہے کہ ہم اپنے صبر سے، دعاؤں سے اللہ پاک کو منا لیں، اور جو اس عمل میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ نہ صرف اپنی خواہش کو پا لیتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی درجات بلند فرما دیتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات تو تب ہے جب انسان کو اپنے مانگنے پر ہی شک ہو۔ اب کہنے کو تو وہ اشرف المخلوق ہے، لیکن جنات کو، جادو کو، ہر شے پر برتری دے دیتا ہے۔ جب قرآن پاک جیسی کتاب ہمارے بیچ موجود ہے تو کوئی طاقت اس سے زیادہ بڑھ کر ہو ہی نہیں سکتی۔ ہر مسئلے کی وجہ انسان نے جادو اور جنات کو دے دیا ہے۔ وہ یہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ اللہ پاک نے اس کی روح کے اندر کیا کیا طاقتیں پوشیدہ رکھی ہوتی ہیں، جو کہ آپ کو اس وقت ہی حاصل ہوگی جو اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ جو لوگ اپنے دماغ پر جنات اور جادو ٹونے کو حاوی کر لیتے ہیں تو وہ اس مسئلے میں اتنا ہی زیادہ پھنستے چلے جاتے ہیں۔ انسان کا دماغ اسی طرح کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر آپ یہی سوچتے رہیں گے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ جادو ٹونے کی وجہ سے ہے تو حالات بھی ویسے ہونے لگیں گے، آپ کی سوچ بھی بگڑنے لگے گی۔ لیکن اگر آپ پازیٹیو سوچیں گے تو آپ کے ساتھ اچھا ہوگا۔ وسوسہ ہو، نا امیدی ہو، تہجد بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی ادا کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی وسوسہ اور گلے شکوے ہوتے ہیں کہ جو مانگ رہے ہیں وہ نہیں مل رہا یا مل نہیں سکتا۔ اور کچھ لوگ تو اس مقام تک آ جاتے ہیں کہ یہ گلہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ اللہ تو سب کی سنتا ہے، بس میری ہی نہیں سن رہا۔ یہ سب کم علمی ہے، اپنی طرف سے اللہ کے بارے میں اندازے ہیں۔ اگر اللہ کو جاننا ہے تو قرآن کو سمجھنا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنا ہوگا، نبیوں پیغمبروں کی زندگی کو سمجھنا ہوگا۔ وہ کیا کرتے تھے، کیسے مانگتے تھے، کتنے وقت تک مانگتے تھے اور صبر سے انتظار کتنا کرتے تھے۔ ان کی سیرت میں کہیں سے بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ دعا میں انہوں نے یہ شک کیا ہو کہ اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اللہ پر ایمان لانے کی پہلی شرط ہی یقین ہے۔ جب ہم ایمان لاتے ہیں تو پھر اس دنیا میں ہمارے امتحان شروع ہو جاتے ہیں۔ کبھی اللہ محبت، رزق، اولاد وغیرہ لے کر آزماتا ہے، یقین دیکھتا ہے، اور اگر کبھی ہماری دعاؤں کے الٹ رزلٹ آ جائے تو پھر اللہ دیکھتا ہے کہ کیا اب بھی یہ میرے خلاف ہی سوچے گا یا پھر اب بھی یقین ہی کرے گا۔ اگر ہم پہلے سے بھی خود کو یہ بات سمجھا لیں کہ کچھ بھی ہو جائے میں نے اللہ کو نہیں چھوڑنا، کتنا ہی برا وقت کیوں نہ آ جائے، فیصلہ آپ کی مرضی کے خلاف ہی کیوں نہ آ رہا ہو، بس یہ یاد رکھنا ہے کہ میرا رب مجھے کسی بھی طرح سے آزما رہا ہوگا، میرے یقین اور ایمان کا امتحان لے رہا ہوگا۔ میں تو شیطان کے وسوسوں میں نہیں جاؤں گا، اور ابھی مجھے حالات کی سمجھ نہیں آ رہی تو کیا ہوا، ابھی اللہ کے فیصلے کی سمجھ نہیں آ رہی تو کیا ہوا، میں تو بس اندھے پن سے اپنے اللہ تعالیٰ سے مانگوں گا۔ میں تو اللہ کے در کا بھکاری ہوں، جانتا ہوں کوئی بھی اتنی طاقت نہیں رکھتا جو میرا معاملہ حل کر پائے، تو بہتر ہے اللہ کو مناؤ۔ یہ سوچ رکھنی چاہیے ہمیں، اور جب اللہ امتحان دے رہا ہے تو یقین اور صبر کا مظاہرہ کر کے اسے راضی کرنے کی کوشش کرے۔
لیکن اکثر لوگ دعائیں مانگ مانگ کر اور دعاؤں کے پورا نہ ہونے پر اپنا یقین کھونے لگتے ہیں اور لوگوں سے پوچھنے لگتے ہیں یہ تکلیف کب ختم ہوگی اور میری دعا کب قبول ہوگی اور اللہ میری مدد کیوں نہیں کر رہا، کیا اللہ سن رہا ہے مجھے؟ تو جب آپ خود سے اور لوگوں سے ایسے سوال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے ایسی باتیں منہ سے نکالنے پر، کیونکہ ایسے سوال سے آپ اس ذات پہ شک کر رہے ہیں، اس کی توہین کر رہے ہیں ایک طرح سے۔ وہ لوگ جو مایوس اور نا امید ہو چکے ہیں، آپ خود سوچیں، سمجھنے کو بس ایک یہی اشارہ کافی ہونا چاہیے کہ آپ اپنی زندگی کے ایسی بے بسی کے مقام پر ہیں کہ کہیں سے بھی کیسی بھی مدد کی امید ہے ہی نہیں۔ آخر کوئی تو وجہ ہے نا ایسے مقام تک آنے کی، کچھ تو وہ اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہا ہے۔ اتنا زیادہ بے بس کر کے بس وسوسوں میں آ کر آپ اپنی دعاؤں کو ضائع بھی کر رہے ہیں۔ جب قرآن پاک جیسی کتاب ہمارے پاس موجود ہو تو ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ لوگوں سے دعاؤں کی تصدیق قبولیت کے اشارے کبھی نہیں پوچھیں گے پھر آپ، بس اندھے پن سے یہی یقین رکھیں کہ جب اس نے کہہ دیا ہے کہ میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں تو مطلب سنتا ہے اللہ، تو آپ کو وسوسوں میں پڑنے کی اور لوگوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ کمی ہم میں ہی ہوتی ہے، ہم ہار مان جاتے ہیں، اللہ سے امید کھو دیتے ہیں کہ اب میرے لیے بھی کوئی معجزہ ہوگا یا مجھے بھی خوشیاں عطا ہوں گی۔ سب سے بڑی غلطی انسان یہ کرتا ہے کہ جو مانگ رہا ہے وہ اسی وقت نہ ملنے پر ہمت ہار کر امید کھو دیتا ہے، اور دعا بھی، کیونکہ ہم اپنے ہی اندازے قائم کر لیتے ہیں کہ جو مانگا وہ تو دیا ہی نہیں اللہ نے، تو اب کیا فائدہ کچھ مانگنے کا۔ تو آپ کو کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کا جواب کس شکل میں دے گا، کس شکل میں اس خوشی کو پورا کرے گا۔ آپ زندہ ہیں، دعا کی توفیق مل رہی ہے، یہ علامت ہے کہ اس نے آگے دینا ہے، حالات کتنے بھی ناممکن ہوں، لوگ کتنا ہی انکار کر دیں، لیکن آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، دعا ترک نہیں کرنی، اللہ کی طرف چلتے رہنے سے نہیں رکنا۔ وہ دیتا ہے، لازمی دیتا ہے، اس کی دیری کو انکار نہ سمجھے، وہ تو بس آزما رہا ہوتا ہے آپ کا یقین۔ وہ تڑپتے دل کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ جو بھی وہ آپ کو عبادت کی توفیق دے رہا ہے، تہجد کی توفیق دے رہا ہے آپ کو، تو آپ مایوسی کے اندھیروں میں جا کر اپنی ان عبادتوں کو اور دعاؤں کو ضائع نہ کریں۔ آپ اس پر قائم رہیں گے تو آپ کو اللہ بھی مل جائے گا اور آپ کی زندگی میں سکون بھی آئے گا۔ قرآن پاک کو، نماز کو اور صبر کو تھام لیں۔ وقت چاہے کیسا ہی مشکل گزر رہا ہے، ہونے دے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، آپ بس چلتے جائیں، جو راستہ آپ کو دین نے سکھایا ہے، بتایا ہے، اس پر چلتے جائیں، اور رزلٹ اللہ پاک پر چھوڑ دیں۔ آپ کا کام صرف کوشش کرنا ہے، وسیلے اور اسباب کیسے بنیں گے اور حالات کیسے بدلیں گے یہ اللہ پاک پر چھوڑ دیں، یہ اللہ ہی کرے گا۔ اور کوشش کیا کریں، اگر اپنے ایمان کو مضبوط اور تازہ رکھنا چاہتے ہیں تو اللہ والوں کی باتیں سنا کریں، قرآن کو ترجمے سے پڑھا کریں، ان لوگوں کی صحبت اپنائیں جو اللہ کا یقین دلاتے ہیں آپ کو۔ اور اگر آپ نیگیٹو لوگوں میں بیٹھیں گے تو پھر ان کی صحبت آپ کو مایوسی کی طرف ہی لے کر جائے گی۔ دیکھیں، انسان کی عقل محدود ہے، اور جو نیگیٹو انسان ہوتا ہے نا، وہ حالات کو دیکھ کر ہی بات کرتا ہے۔ کسی بھی انسان کے پاس فیوچر کا علم نہیں ہوتا، یہ اختیار تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا ہی نہیں ہے، غیب کا علم تو صرف اللہ کو ہے۔ پھر آپ لوگ ان لوگوں کی باتوں سے کیسے مایوس ہو جاتے ہیں جنہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ اپنا ایمان اس چیز پر مضبوط رکھیں کہ اللہ کا ساتھ ہے آپ کو، اور اللہ جب چاہے، جیسے چاہے، حالاتوں کو کبھی بھی موڑ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی زبان سے مایوسی کے الفاظ نکالنے سے بچیں، یہی وہ چیزیں ہیں جو معجزوں کو روکتی ہے۔ خود کو گناہوں سے بھی بچا کر رکھیں۔ کچھ لوگ تو تہجد پڑھ کر بھی دعاؤں میں ڈاؤٹ رکھتے ہیں، دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تہجد تو وہ عبادت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اور حدیث اس کے بارے میں ہے، تو یہ سب شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو جب بھی آپ کو وسوسہ آئے تو تھوڑی دیر کے لیے اس کی کائنات پہ غور کیا کریں، وہ رب کیا نہیں کر سکتا، تو وہ آپ کی دعا کیوں قبول نہیں کرے گا؟ اس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ اچھا، میری آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے، جو میرے بہن بھائی جن کی لائف میں کوئی معجزہ ہوا ہے یا کوئی ان کی دعا ایسی قبول ہوئی ہے، تو وہ لوگ مجھ سے ضرور شیئر کریں۔ انسٹاگرام پر مجھ سے رابطہ کر کے وہ اپنی سٹوری مجھے بتا سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نہ صرف اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر دے گا، بلکہ وہ لوگ جو تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں،
جو دعائیں مانگتے ہیں اور ٹوٹ چکے ہیں تو ان کا توکل اللہ تعالیٰ پر قائم ہوگا۔ ہماری دعائیں دیکھیں قبول ہونگی توکل کی بنیاد پر۔ جتنا مضبوط ہمارا یقین ہوگا اتنی زیادہ ہماری دعا قبول ہوگی۔ اللہ نے کہا ہے نا کہ تم جیسا گمان میرے لیے رکھو گے مجھے ویسا ہی پاؤ گے۔ اور جب ہم ہی یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑی چیز میں مانگ رہا ہوں، پتہ نہیں یہ ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی، کیسے ہوگا، کیا ہوگا، تو پھر آپ اسی میں پھنسے رہتے ہیں۔ میری تو دعا ہی قبول نہیں ہو رہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقام پر لانا چاہ رہا ہے کہ آپ یقین کے مقام پر آئیں۔ آپ کو پیدا کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ اللہ پر اور غیب پر ایمان لے کر آئے ہیں نا۔ تو یہ سب ہمارے اعمال، دعائیں، یہ سب چیزیں غیبی تو ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ جب سے پیدا ہوئے ہیں پتہ نہیں کتنے گناہ کیے، کیا کیا نیکیاں بھی کی، اور کتنے ہی اللہ نے معاف کر دیے گناہ۔ تو کیا وہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے؟ روز محشر میں ہی آپ کو دکھایا جائے گا کہ آپ کتنے کامیاب ہوئے ہیں اور کتنے ناکام ہوئے ہیں۔ تو جب آپ کو یہ دکھائی نہیں دے رہا تو آپ کو اپنی قبول ہوئی دعا کیسے دکھائی دے گی؟ وہ تو اپنے وقت پر ہی آپ کو نظر آئے گی۔ آپ کسی کے بھی بارے میں شک کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان بھی نہ لایا کریں۔ وہ تو کرے گا، وہ لازمی دے گا۔ وہ آپ کو تہجد تک لے کر آ گیا ہے، یہ اتفاق نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ یہ اسی کا نظر کرم ہوتا ہے کہ میں نے کسے نماز کے لیے بلانا ہے، میں نے کسے تہجد کے وقت اپنی جانب بلانا ہے۔ آپ کو تو یہ لگ رہا ہوتا ہے کوئی بیماری ہے، کوئی رزق کی تنگی ہے، کوئی ریلیشن شپ کے معاملے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سبب تہجد تک پہنچ گیا ہوں۔ اللہ اس لمحے ضرور دعائیں قبول کرتا ہے، پر در حقیقت تو وہ ایک وجہ بن جاتی ہے، اور وہ وجہ وہی بناتا ہے۔ اگر ہم غور کریں گے ان باتوں پر تو ہمارا تو دل پھٹ جائے گا اس کی محبت سے، کہ کس پیارے انداز سے، کس طریقے سے ہمیں وہ اپنی جانب لے آتا ہے اور ہماری آخرت کی بھی تیاری کرواتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرب تک لے آیا ہے، تہجد تک لے آیا ہے، یہ بھی تو اپنے آپ میں ایک بہت بڑا معجزہ ہے اور نعمت ہے نا۔ ہم یہ باتیں بس سننے کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن ہم ان چیزوں کو دل سے محسوس کرتے نہیں ہیں۔ اتنی بڑی نعمت دی ہے اس نے آپ کو، توفیق دے رہا ہے وہ آپ کو دعاؤں کی، تہجد کی، تو انشاءاللہ آگے تو پھر بہت بڑے معجزے ہونے ہیں۔ اسی کی رضا ہوتی ہے، توفیق ہوتی ہے جو ہم تہجد پڑھنا شروع کرتے ہیں، جبکہ نماز، روزہ یا کوئی بھی نیکی ہم اس کی رضا کے بغیر نہیں کرتے۔ اور تہجد تو وہ خاص عبادت ہے جہاں پر ہر کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ہم دنیاوی کسی شے کے مل جانے کو کامیابی سمجھتے ہیں، لیکن اس بات پر دھیان ہی نہیں دیتے کہ وہ ہمارے دل میں کوئی خوف ڈال کر، ڈر پیدا کر کے اپنی طرف اتنی پیار سے کھینچ لیتا ہے، اور سب کو نہیں بلاتا، کسی کسی کو چنتا ہے۔ اربوں خربوں کی آبادی میں کسی کسی کو چنتا ہے، بھلے ہی پھر بہانہ کوئی بھی بن جائے۔ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کہاں میں دنیاوی زندگی میں گم تھا اور کس طرح آج بے چین ہو کر اس کے روبرو حاضر ہو جاتا ہوں، رات کا انتظار کرتا ہوں۔ یقین ہے نا کہ آپ ناممکن مقام پر کھڑے ہیں، آپ کا اختیار چل ہی نہیں سکتا، اور ان معاملات میں آپ کی کوئی طاقت نہیں چل سکتی۔ تو یہی تو پھر وہ سمجھا رہا ہوتا ہے، ایسا قرب وہ ہر کسی کو نہیں دیتا۔ آپ لوگ ماشاءاللہ چنے ہوئے لوگ ہیں کہ بے شک آج آپ کو سب کچھ ناممکن لگ رہا ہے، دعا بھی قبول ہوتی نہیں نظر آ رہی، لیکن مانگ مانگ کر تھک بھی نہیں رہے ہیں۔ اگر تھک بھی جاتے ہیں لمحے بھر کو تو وہی ایک دعا بار بار کرنے لگتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کیوں؟ کیا یہ خود ہو جاتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ خود سے ہونے لگتا تو سبھی نماز اور تہجد کے پابند بن جاتے۔ ابھی کچھ نہیں سمجھ آ رہا ہوگا آپ کو کہ آپ کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے، آپ کہاں پر ہیں، آگے کیا ہوگا۔ تو کیا ہوا، یہ زندگی کا اختتام تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے آپ کی تھکن کو کہ کس طرح آپ دعا مانگ مانگ کر تھک گئے ہیں، ٹوٹ گئے ہیں۔ اب دعا کی قبولیت کا انتظار بھی بہت مشکل لگنے لگا ہے، لیکن آپ دعا مانگنا نہیں چھوڑ رہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں بنائی اللہ نے، پھر چاہے وہ غم ہی کیوں نہ ہو۔ نہ خوشی زیادہ دیر رہتی ہے اور نہ غم۔ اس ذات کو آپ پر بہت مان ہے کہ آپ اس کی طاقتوں پر یقین کیے بیٹھے ہو، بس آپ کا وہ ایمان آزما رہا ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ اس کی دی ہوئی آزمائش پر پورا اتریں، انتظار کریں صبر اور یقین سے، بیچ راستے میں ہمت نہ ہار جائیں کہ کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا تو چھوڑو، کیا فائدہ ان سب چیزوں کا۔ وہ آپ کو یہ انتظار اس لیے کروا رہا ہے کیونکہ وہ آپ کو درد میں رکھنا چاہتا ہے،
یہ آزمائش اس لیے دے رہا ہے کیونکہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ اس مایوسی، نا امیدی اور ناممکن کے مقام پر بھی میری طاقتوں پر ایمان قائم کیے بیٹھا ہے۔ یاد رکھیں، اس ذات کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر آپ مایوس ہو جاتے ہیں تو، اور عبادتیں، دعائیں کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو ذرا آپ خود سوچیں، کیا دعائیں اور عبادتیں چھوڑ دینے سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا یا پھر کوئی اور اس کو حل کرنے آ جائے گا؟ آپشن تو آپ کے پاس تب بھی دوسرا نہیں ہے، اسی لمحے سمجھنا ہوتا ہے کہ آپ کتنے بے بس ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ دوست ہے، بہت اچھا دوست ہے، وہ مددگار ہے۔ اب دیکھیں، جب اللہ سے دوستی لگ جائے تو اور کیا چاہیے؟ جب سب سے بڑی سپر پاور کا ساتھ مل جائے تو کیسے ہی ناممکن کام ہو، وہ تو ہو کر رہیں گے پھر۔ اور تہجد تو نصیب ہی ان لوگوں کو ہوتی ہے جن سے اللہ دوستی لگاتا ہے۔ شاید آج آپ کو ان باتوں کی بالکل بھی سمجھ نہ آئے اور اس آزمائش کی بھی نہ سمجھ آ رہی ہو، راستہ نکلنے کی بھی سمجھ نہ آ رہی ہو، مگر کچھ عرصے بعد وہ آپ کو سب کچھ سمجھا دے گا۔ دیکھیں، جب کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے تو اسے ٹھیک کروانے کے لیے ہمیں اس کے پاس جانا پڑتا ہے جس نے اسے بنایا ہوتا ہے یا جو اس کو بنانے کا علم جانتا ہے۔ اس لیے جب یہ دل بکھر جائے، ٹوٹ جائے، غم سے نڈھال ہو جائے اور یہ لگے کہ یہ اب شاید خوش نہیں ہو سکے گا، شاید ہی اس میں کوئی امید پیدا ہو سکے گی، تو کیا ہمیں نہیں چاہیے ہم اسے اس کے پاس لے جائیں جس نے اسے بنایا ہے؟ اس سے زیادہ ٹھیک کرنا تو کوئی نہیں جانتا۔ اور جب آپ اس کے پاس آ ہی گئے ہیں تو یقین رکھیں، بہت بڑی وجہ ہے جو آئے ہیں، کچھ نہ کچھ تو حکمت ہے جو آپ آئے ہیں، جو شاید ابھی نہ صحیح وقت آنے پر سمجھ میں آئے۔ اس نے ایسے ہی قریب کرنا تھا آپ کو، یہی راستہ تھا، اسی راستے سے آپ کو اللہ کے قریب ہونا تھا۔ یہ آزمائشیں، درد اور امتحان تو آتا ہی اس لیے ہے کہ ہم جس مقصد کے لیے دنیا میں اتارے گئے ہیں، اگر ہم اس پر صحیح نہیں چل رہے ہوتے، اس میں کہیں کمی آ جاتی ہے، تو جب انسان کا درجہ بڑھانا ہوتا ہے، مقام بڑھانا ہوتا ہے، تو پھر وہ آزمائش دیتا ہے، اس کی ریپیئرنگ کرتا ہے، اور جب ہم اللہ سے جڑ جاتے ہیں، ایمان سے منور ہو جاتے ہیں، تب اس انسان کو سمجھ آتی ہے اللہ کی طاقت کی۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی زندگی بس یہی تک کی ہے؟ وہ تو آپ کی اگلے جہاں کی بھی تیاری کرواتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی طریقے سے ہمیں اپنے پاس بلا لیتا ہے، وجہ کوئی بھی بن جاتی ہے، اور وہ وجہ بے سبب نہیں ہوتی ہے، وہ تڑپ بھی بے سبب نہیں ہوتی ہے۔ ہم دنیاوی چیزوں کے ملنے پر تو کہتے ہیں کہ بہت بڑا معجزہ ہے، بہت بڑا میریکل ہے، لیکن اللہ کی محبت مل جانے پر ہم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اس سے بڑا معجزہ کیا ہوگا، نعمت کیا ہوگی؟ آپ نے یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے مایوس نہیں ہونا۔ اگر کوئی دعا قبول ہو کر آپ کے سامنے ویسی نہیں آئی جیسا آپ سوچ رہے تھے، تو آپ کو یہ نہیں سوچنا کہ دعا تو قبول ہوتی ہی نہیں ہے، وہ تو ابھی آپ پر آزمائش ہے، اور ان لمحوں میں انسان کو درد کی وجہ سے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ صبر اور انتظار کریں، دیکھیں کہ اللہ کہاں سے اور کیسے کیسے راستے بناتا ہے، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ یہ دعائیں تو آپ کو مستقبل بناتی ہیں۔ ہم اپنی مرضی سے بن کر اس دنیا میں نہیں آئے، اپنی مرضی سے نہیں جائیں گے، تو پھر ہم یہ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے کہ ہمیں یہ ملے گا اور یہ نہیں ملے گا؟ اس نے توفیق دے دی ہے، اپنے قریب بلا لیا ہے، یہی بہت بڑا کرم ہے۔ دوسروں کی باتوں پر آپ جتنا زیادہ دھیان دیں گے، اور خاص طور پر کچھ نیگیٹو لوگ یا کچھ نیگیٹو پوسٹ پڑھیں گے جو آپ کے یقین اور دعا کو توڑنے کا سبب بنے، تو آپ سے التجا ہے کہ ایسی چیزیں مت پڑھا کریں اور نہ ہی دیکھا کریں۔ آپ لوگ تو قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں، جو اللہ نے کہہ دیا بس وہی 100% ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی ہر مشکل کو آسان فرما دے جلد سے جلد۔ اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، مجھے موٹیویشن ملتی ہے، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔